बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। दहशत गर्दों को माफ़ नहीं करेंगे, दहशत गर्दों के हामियों की हुकूमत नहीं बनेगी और फैज़ हमीद के केस का फ़ैसला होगा। DGISPR ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बहुत से पैगामात हैं, बहुत से लोगों के लिए हैं और उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है कि पेशावर में जाकर क्यों की है। दूसरी तरफ TLP का मामला है, वो झगड़ा चल रहा है। हमारे वज़ीर मुमलिक बराए दाखिला जो हैं उनका बयान भी आ गया है, मुफ्ती मुनीब जो हैं वो भी बात कर रहे हैं और TLP वाले तो अपने लॉन्ग मार्च की बात कर ही रहे हैं। और एक और जानिब काबुल में एम्बेसी बनने जा रही है, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं और उसी दौरान में एक हमले में TTP के जो सरबराह हैं उनके मारे जाने की इतलात हैं। तो ये सारी चीज़ें, और हाँ, इंडिया भी मज़े चख ले ज़रा। किस चीज़ के मज़े चखेगा ये हम जब ये बात करेंगे मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगा। तो अहम चीज़ जो बड़ी ख़बर है वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रही, हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी देख चुके हैं और इसी तरह से बड़ा क्लियर कट टू द पॉइंट उनका मौक़िफ़ हमने पहले भी सुना है और अब फिर एक उसी तरह से मौक़िफ़ सामने आया है। और आज जब हम दहशतगर्दी की उस जंग में जो कई दहाइयों से चली आ रही है उसके एक बुरे फेज़ में से गुज़र रहे हैं और हमारे फ़ौजी जवान, हमारे सिपाही, हमारे ऑफ़िसर्स, हमारे पुलिस ऑफ़िसर्स, पुलिस एहलकार और हमारे निहत्ते शहरी अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और हम ये जंग लड़ रहे हैं, उस दौरान में बात हो रही है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है या उनसे मुज़ाकरात करने हैं। तो DGISPR ने बड़ा वाज़ेह सी बात की है। उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि कौन है जो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं चाहता और जिसको ये भी कबूल नहीं है, ऐसी अपनी ही ऐसी हुकूमत कबूल नहीं है जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को ना रुकवा सके, यानी उसके ख़िलाफ़ ना हो। तो बात सीधी सी है, पैगाम है इमरान खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था मुसलसल कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन कोई सलूशन नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन सलूशन नहीं है, ये बात DGISPR ने भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा मुज़ाकरात से, बातचीत से मसाइल हल नहीं होते। अगर सिर्फ मुज़ाकरात से, बातचीत से, डायलॉग से मसाइल हल हो सकते हों तो दुनिया भर में जंगें ना हों, ग़ज़वात ना हो। मतलब उन्होंने उसको मज़हबी हवाला भी दिया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो ग़ज़वात थे उनके हवाले से भी बात की। और मतलब ये सारी चीज़ें, इवन मज़हबी हवाला और दुनियावी हवाले देने का मतलब ये था कि वो ये बता रहे हैं कि इन एनी केस ये जंग जो है इसको जंग के तौर पे लड़ा जाएगा। और वैसे भी दुनिया भर में जब लोग बंदूक उठा लें, हथियार उठा लें, स्टेट के ख़िलाफ़ जंग लड़ने पर आ जाएं, तो स्टेट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि उनके साथ जंग लड़ी जाए। जब मासूम लोगों की जानें जा रही हों, और जंग क्यों लड़ी जा रही है और ये हिमायत क्यों की जा रही है, सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सिर्फ वो सियासी हिमायत हासिल करने के लिए, विच इज़ नॉट फेयर कि आप पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा रहे हैं। और दहशतगर्दों का मसला ये है कि वो एक जगह से फिर दूसरी जगह और उससे आगे बढ़ते जाते हैं और हमने माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे मामला देखे हैं। अच्छा, DGISPR ने जहाँ और बहुत सी बातें की उन्होंने, एक तो मैं इसको लिंक करूँगा उसी से जो पहले बयान आया था कि सियासी सरपरस्ती और दहशतगर्दों का गठजोड़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर और लाउड मैसेज आ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा शोर था। उन्होंने फिर ऑपरेशंस का जिक्र किया कि 2024 में और 2025 में अब तक तकरीबन 10,000 ऑपरेशंस या कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और 2024 में 14,000 कार्रवाइयाँ ऐसी की गई थी। अच्छा, फ़ौज के जवान अपनी जानें पेश कर रहे हैं और दोहा माहिदे में ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ लोग अपनी सियासत बचाने के लिए दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं, एक तो अफ़गानिस्तान की तरफ से और एक हमारे अपने अंदर से जो मसाइल हैं। और जनाब फिर वहाँ बात हुई, वो जो मैंने अभी कहा ना कि एक ऐसी हुकूमत भी कबूल नहीं, तो
جو تبدیلی آئی ہے صوبائی وزیر اعلیٰ کی، اور علی امین گنڈاپور کو فارغ کر کے ان سے استعفیٰ لے کر اور نیا وزیر اعلیٰ بنانے کی بات ہو رہی ہے سہیل آفریدی کو، اس کے حوالے سے بھی سوال ہوا، کیونکہ ان کے حوالے سے جب وفاقی حکومت کے کچھ نمائندے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اس پر فوج کا کیا موقف ہے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مطلب ہے ریاست کے خلاف ہونا۔ تو آپ کے خیال میں ریاست کے خلاف حکومت بنے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا واضح پیغام ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک ایسی حکومت بن سکتی ہے جو ریاست، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، مطلب ایک کمبینیشن ہے نا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور سارے ادارے، اور اوور آل پھر ایک ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے رٹ کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف، اس سے لڑائی جھگڑا کر کے اور اس سے لڑتے ہوئے حکومت بنائی جا سکتی ہے، تو نہ ظاہر ہے یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے اور نہ ہی اس کو قبول کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پیغام بڑا واضح ہے اور اس کے پولیٹیکل اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، یا اس کے ایسپیکٹس کہہ لیں کہ پولیٹیکل وہ نظر آ رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے یا سنی اتحاد کونسل کے ممبرز تھے وہ آزاد امیدوار ہو گئے ہیں، تو پھر کوئی بھی ایسی موو چل سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چینج آ سکتی ہے۔ اور ہاں، علی امین گنڈاپور کا اپنا بھی ایک بڑا مضبوط گروپ ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب جو پہلے بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جناب کوئی وہ نہیں ہوگا، آپریشن نہیں ہوگا، اور جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا وہ وفاقی حکومت کو سمجھائے گا۔ کمال یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آ کر وفاقی حکومت کو گائیڈ کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا کہ کس طرح چلنا ہے، کیسے مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ خیر، وہ ان کا اپنا انداز ہے، ہم اس کو مزاح تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کا سوچنے کا جو انداز ہے چلے وہ اسی طرح سے ہے۔ تو ایک تھوڑا سا چینج آیا آج، جو اس پریس کانفرنس کے بعد ان کا ٹویٹ آیا، اگرچہ ظاہر ہے وہ ٹویٹ وہاں سے بیٹھ کر تو نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے میسیجز کی بنیاد پر جو ان سے سوال بھی کیا جا چکا ہے کہ ان کا ٹویٹر کیسے استعمال ہو رہا ہے، کون استعمال کر رہا ہے، جس کا جواب ابھی انہوں نے دینا ہے۔ تو آج اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک ٹویٹ آیا جس پہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ جو طالبان کو بسایا گیا ہے دہشت گردوں کو لا کر، یہ ہم تو اس کے خلاف تھے 2021 میں جب یہ پروپوزل آیا تھا تو ہماری حکومت اس کے خلاف تھی۔ اچھا، جبکہ عمران خان صاحب کے ایسے ویڈیو بیانات، تقاریر ٹیلی ویژنس پر موجود ہیں جس میں وہ اس بات کو بڑی فخر سے بتاتے تھے کہ ان کو ہم نے لا کر بسایا، تو ہم کیا کرتے؟ جب وہ کہہ رہے تھے کہ واپس نکالیں تو ہم نے تو لا کر بسانا تھا، تعداد بتاتے رہے کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، اس میں سے اتنے وہ ہیں جنگجو ہیں، دہشت گردوں کے حوالے سے جب وہ بات کرتے تھے۔ تو اب انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو بسایا ہی نہیں تھا، ہم تو اس کے خلاف تھے۔ خان صاحب اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو آخری مورچہ تھا مضبوط، جہاں پر وہ کھیل سکتے تھے کے پی میں ایک صوبائی حکومت، میرا خیال ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کی چھٹی کرانے کی صورت میں، جس میں علی امین گنڈاپور کا بیان بھی آیا کہ اب تو اگر مجھے خان صاحب دوبارہ کہیں بھی تو میں وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اگر یہ چلیں یوں کہہ لیں کہ اگر یہ اتنا ہی سمپل ہوتا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ بن جائے، تو پھر ابھی تک تو صورتحال ہی نہیں کلیئر ہو رہی۔ وہ استعفیٰ منظور ہونا ہے، اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اس میں ووٹ آف کانفیڈنس ملنا ہے، تو ابھی کئی مراحل باقی ہیں۔ اچھا، یہ اپنی سیاست اپنی جگہ، اور ویسے تو اصولاً اگر سیاست میں اصول کی بات کی جائے تو اراکین اسمبلی کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیں، لیکن کیا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اصولوں کے مطابق اور سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو سیاست کو ایک گالی سمجھتے ہیں، اصول تو ان کے کسی، وہ کہتے ہیں نا، کسی حساب کتاب میں ہی نہیں ہے اصول تو کیا چیز ہوتی ہے۔ وہی آرمی چیف جس کو وہ قوم کا باپ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے انہیں، تو جب ان کے ساتھ مسائل خراب ہوتے ہیں تو پھر اسی کو غدار اور میر جعفر اور وہ سب کچھ ڈکلیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے مسائل مسلسل چل رہے ہیں۔ ہاں، ایک اور اہم ایشو تھا، وہ تھا فیض حمید کا۔ فیض حمید کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا وہ ٹرائل چل رہا ہے،
کورٹ مارشل کے حوالے سے، اور اس میں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. جلدی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا جو ڈیو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو ایک بڑی اس پہ اہم ذمہ داری ان کے پاس تھی. انہیں اپنے دفاع کا موقع دیا جا رہا ہے اور وہ پورا پروسیس کمپلیٹ کر کے ان کے جو بھی کارروائی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. اچھا، وہیں پر ان سے ایک اور اہم سوال ہوا کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں گزشتہ رات سے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جو چیف تھے نور ولی محسود، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو انہوں نے براہ راست جواب دینے کے بجائے کہا کہ پاکستان کے مفاد میں یا پاکستان کے دشمنوں کے خلاف جو بھی ریکوائرڈ کارروائی ہوگی وہ ہم کریں گے. تو گزشتہ رات سے جو یہ خبر چل رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ کا وہاں پر مرڈر ہو چکا ہے افغانستان میں، کابل میں، اور اس کے لیے خبریں مختلف سورسز سے جو آ رہی ہیں. زلمے خلیل زاد نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر مختلف چینلز، مختلف سورسز سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک ایئر اسٹرائک میں ٹی ٹی پی کے سربراہ جو ہیں کابل میں مارے گئے ہیں. اچھا، اب ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں مولوی امیر خان متقی، وہ نیو دہلی کے دورے پر ہیں، انڈیا کے دورے پر ہیں، اور ایسے موقع پر یہ کارروائی ہونا ایک بہت بڑا پیغام ہے. اچھا، جس طرح وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، وہ ایک پیغام ہے پی ٹی آئی کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے. وہ میں لنک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان دہشت گردوں کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی زور لگا رہی ہے، عمران خان صاحب زور لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی ون مین شو ہے نا، مطلب آپ پارٹی میں کسی اور کی سوچ، کسی اور کا نظریہ، کسی اور کا پوائنٹ آف ویو، کسی اور کا اختلافی نوٹ، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، بلکہ جو تھوڑا بہت اختلافی نوٹ دینے کی کوشش کرے گا اس کی تو پھر ماں بہن ایک کر دیں گے نا وہ لوگ. تو اس لیے وہ تو گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. تو وہ تو ون مین شو ہے. پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہی ہے. تو وہاں پر ان کی طرف سے پیغام تھا. یہاں پر جو یہ اٹیک ہوا ہے، اور اگر یہ باتیں، یہ خبریں ٹھیک ہیں تو پھر یہ بھی ایک بڑا پیغام ہے. پیغام دو صورتوں میں ہے. ایک تو وہی پیغام کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. دوسرا، کل رات سے لے کر اب تک تقریباً 18 گھنٹے سے زیادہ ٹائم جب گزر چکا ہے، یا تقریباً 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، تو افغان حکومت کی طرف سے اس حوالے سے بالکل خاموشی ہے. کوئی بیان نہیں آ رہا، کوئی احتجاج والی بات نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ آن بورڈ ہوں، ان کو بتا کر، یا آن بورڈ کا مطلب آپ سمجھ جائیں نا کہ پھر اس کا مطلب ہے اس طرح سے ہوا ہے. اگر اس طرح سے ہوا ہے تو اس کا مطلب اگین یہ ہوگا کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے لیے ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کر کے انہیں پاکستان کے بارڈر سے پار بھی پناہ نہیں ملے گی اور انہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. تو یہ اس کا ایک نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف جو افغان وزیر خارجہ انڈیا کے دورے پر ہے، وہاں پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. افغانستان میں ان کا جو محدود کر دیا گیا تھا ان کا سفارتی مشنز کو، اب ان کے وزیر خارجہ نے کابل میں مکمل ایک ایمبیسی کے قیام اور اس کی ورکنگ کا اعلان کیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش و خرم اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان نے جس طرح سے ایک طویل عرصے سے، گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان کا ساتھ دیا، انہی طالبان حکومت میں جو آج ہیں ان کا ساتھ دیا، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کرا کے آج وہ بھارت کے ساتھ بیٹھ کر اپنے تعلقات کا ڈھول بجا رہے ہیں. ایک اور اہم چیز جو ہوئی ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں جو ہے وہاں کا دورہ ہے افغان وزیر خارجہ کا. اس میں بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں مزے چکھ لیں. پاکستان میں بھی جو دارالعلوم دیوبند مکتبہ فکر کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو افغان جہاد میں اور ان سب لوگوں کو سپورٹ کرنے میں بہت بڑا کردار تھا. لیکن اس کے بعد پاکستان نے اس بات کی جو قیمت چکائی ہے، جو بھگتا ہے اور جو بھگت رہے ہیں، تو ہندوستان بھی وہ مزہ چکھ لے. کوئی بات نہیں ہے. دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اگر انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے بھی خود ہی تجربہ کرنا ہے تو کر لیں. تو اور ایسے ہی تجربوں میں سے ایک تجربہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی ہے. ٹی ایل پی نے مختلف مواقع پر جس طرح سے احتجاج کیا، اس کے حوالے سے
بہت سی ریزرویشنز ہیں حکومتوں کا، ہمیشہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ خوف والا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جب تشدد ہوگا، جب لڑائی جھگڑے ہوں گے تو وہ کولیٹرل ڈیمیج اور نقصان اور یہ ساری چیزیں اس میں ہونے کا ہوتا ہے، معاملہ خطرہ ہوتا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ فلسطین کے حوالے سے جب مارچ کا اعلان کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ امریکی ایمبیسی کے سامنے احتجاج ہوگا، تو یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا معاملہ تھا، ایک ایسے موقع پر جب فلسطین کے عوام، وہ غزہ کے خاص طور پہ مظلوم لوگ جو ہزاروں، 60-70 ہزار سے زیادہ کا نمبر کوٹ ہوتا ہے، وہ لوگ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے، مطلب خوف آتا ہے اس کے بات کرتے ہوئے، ناقابل برداشت مناظر ہے وہ۔ اس سارے پروسیس میں 2 سال میں جب دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا تھا، ہم خاموش رہے، اور ایسے موقع پر جب وہ معاہدہ ہو گیا، جب حماس نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا، جب غزہ میں لوگ سکون کا سانس لے رہے ہیں، خوشی منانا تو میں نہیں کہوں گا، خوشی اس لیے یار مطلب کوئی تو خیال کریں کہ وہ بمباری، وہ گولہ باری، وہ میزائلز پھینکنا، وہ آگ لگا دینا، وہ جلا دینا، وہ لوگوں کو مارنا، وہ لوگوں کو بھوک سے مارنا، اگر وہ رک جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک ایسے موقع پر جب امریکی مداخلت کی بنیاد پر یہ سارا کچھ رکنے جا رہا ہے، اور بلکہ تقریباً رک گیا ہے، وہاں پہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، قیدیوں کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے، اس موقع پر ٹی ایل پی کی طرف سے احتجاج کا اعلان اور امریکی ایمبیسی کے سامنے جا کے احتجاج کا اعلان، اس میں ریزرویشنز تھی کہ یہاں کوئی شرارت نہ ہو جائے۔ اچھا، اب اس کو روکنے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا، اس میں بھی اگر کوئی خرابی ہو سکتی ہے اور اس میں بھی اگر کوئی شرارت کرے، یہ بھی ایک الگ بات ہے، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ پہلے دن بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، پرسوں بھی مفتی منیب صاحب کا جب پیغام آیا کہ اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے، آج پھر ان کا پیغام آیا حکومت کے لیے کہ اعلیٰ حکومتی عہدیداران، وزیر داخلہ سمیت جو لوگ ہیں، وہ جا کر ان سے مذاکرات کریں، براہ راست بات چیت کریں، اور ان کو بھی پیغام دیے کہ آپ کا یہ نہیں بنتا اب اس موقع پر جا کر ادھر امریکی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کرنا۔ امریکی ایمبیسی کوئی مقدسات میں شامل نہیں ہے، اس کے سامنے بھی مظاہرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے ملک کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے، اور مظاہرہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کے مظاہرے ہوئے ہیں، وہ ایمبیسی کے سامنے نہیں ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں نے اپنا اظہار یکجہتی کیا فلسطین کے ساتھ، اور وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، امریکہ میں بھی ہوئے ہیں، باقی دنیا میں بھی ہوئے ہیں، یورپ میں ہوئے ہیں، وہ تمام مطلب وہ ممالک جن کو ہم کافروں کے ملک ڈکلیئر کرتے ہیں، چلے یوں کہہ لیں، ان سب میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، لاکھوں لوگوں کے مظاہرے ہوئے، ملینز میں لوگ وہاں پہ تھے، تو ہمارے یہاں تو یہ کام نہیں ہوا، تو اس موقع پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس میں وہ ہمارے طلال چودھری صاحب کا بھی بیان آیا، مفتی منیب صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ مناسب بیان نہیں ہے، لیکن جب لڑائی چل رہی ہے، حکومت کا مطلب عجیب سا معاملہ ہے کہ گزشتہ رات انٹرنیٹ بند کرنے کا اعلان تو کیا گیا، لیکن اسکول جو ہیں وہ کھلے رہے، اور پھر 11 بجے کے بعد لاہور میں خاص طور پہ مختلف علاقوں میں گھروں میں فون آئے، وہ جب پیغام چلا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے فوراً لے جائیں، مطلب ایک عجیب خوف و ہراس پھیلانے والی بات ہے۔ تو حکومت کو اس حوالے سے ذرا ایڈوانس چلنا چاہیے، زیادہ بہتر طریقے سے پلاننگ کرنی چاہیے۔ یہ صورتحال اس لیول تک نہیں جانی چاہیے، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہونی چاہیے، انسانی جانیں ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ جب لڑائی شروع ہو گئی ہے اور حکومت باقی سٹیپس لے رہی ہے، تو یہ بچوں کا، عام لوگوں کا، ٹریفک کا، سڑکوں کا، ان چیزوں کا بھی وقت پر خیال کر لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے بغیر امن سے، سکون سے، پیار محبت سے رہے۔ ہاں، احتجاج ہر آدمی کا حق ہے، ہر پاکستان کا حق ہے، پرامن احتجاج کا حق ملنا چاہیے، لیکن اس میں پھر بڑوں کو شامل ہونا ہوگا، وہ چاہے حکومتی سائڈ کے ہوں، چاہے علماء دین ہوں، جیسے میں مفتی منیب صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، وہ جس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دونوں سائڈز کے لیے مسلسل پیغام دے رہے ہیں۔ میرا خیال میں ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، تاکہ ان مشکل حالات میں، جو مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، جب پاکستان کے لیے مشکل حالات ہیں تو ہم بہتر طریقے سے ان مسائل سے نکلیں اور ایک بہتر، خوشحال اور پرامن پاکستان کی طرف آگے بڑھیں۔ شکریہ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।